बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त है और दिन है इतवार का। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। वैसे तो अब हर गुज़रता दिन अहम है। आज आपने देखा कि अलीमा ख़ानम साहिबा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकली हुई हैं और अलीमा ख़ानम साहिबा जहाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ पे हर हर शहर के अंदर हर हर मकाम के ऊपर हज़ारों केपी के लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं और इससे मोमेंटम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आज ही सुहेल आफरीदी साहब ने ट्रेडर्स से खिताब किया और बहुत सख्त खिताब किया। बहुत खौफनाक वहाँ पे बातें की और वो पुराना सुहेल आफरीदी जो है वो दोबारा वो जो स्ट्रीट मूवमेंट वाला मज़ामत वाला वो सुहेल आफरीदी सामने आ चुका है। अब 5 अगस्त को अभी तक तो उनकी गुफ्तगू ये बता रही है कि 5 अगस्त को वो फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं और आज उन्होंने कह दिया है। अच्छा, ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे कि उन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों के अंदर उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की, वो सड़कों पर नहीं निकले। उसकी मैं एक बड़ी तफसीली वीडियो में मुमकिन वजूहात बता चुका हूँ कि उसकी मुमकिन वजूहात पहली बिल्कुल ये हो सकती है कि वो कोई बातचीत कर रहे हों या वो बातचीत कर रहे हों या तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कोई बातचीत कर रहा हो और कहा गया हो कि बातचीत को एक मौका दे लेते हैं, ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये वो टाइम था जब पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत बहुत ही ज़्यादा करीब थे, बल्कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि मैंने इन 4 माह में सबसे ज़्यादा अगर बात की है तो वो अपनी बीवी से बात की है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से बात की है। तो ज़ाहिर है ये 4 महीने ऐसे थे जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत ही ज़्यादा कुर्बत थी। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, बहुत चीज़ें हो रही थी। उस दौरान अगर कोई कॉल तहरीक इंसाफ देती भी तो आपको पता ही है कि क्या होना था। अभी आप देख लें कि कश्मीर के अंदर 2 माह हो गए हैं कि कश्मीर के लोग निकले हुए हैं और 2 माह में कितनी इंसानी जानें चली गईं, लेकिन मौजूदा निज़ाम टस से मस नहीं हुआ। ये तो कश्मीरियों की मज़ामत है, ये तो कश्मीरियों की दलेरी है, ये तो कश्मीरियों की जुर्रत बहादुरी है। इसी तरह से मैं एक और चीज़ नोट कर रहा था, आप मुझसे पता नहीं इत्तफ़ाक़ करते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं, आपकी राय का बहुत एहतराम, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप आज के दिन की बात करें, सिर्फ़ आप आज के दिन की बात करें, छोड़ दें, सिर्फ़ 2 अगस्त 2026 की बात कर रहा हूँ। आज अलीमा ख़ानम साहिबा ने जहाँ जहाँ स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं, तकारीर कर रही हैं, बहुत अहम गुफ्तगू कर रही हैं, सख्त गुफ्तगू कर रही हैं, इमरान खान के हवाले से चीज़ें बता रही हैं, तो उसकी मुझे सोशल मीडिया पे वो कवरेज नज़र नहीं आती, जनरल पब्लिक की वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आता जो कि तवज्जो लोगों की होनी चाहिए। फिर इसी तरह से जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी 2 माह से बैठे हुए हैं, मज़ामत कर रहे हैं, जानें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान भर में वो बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए। फिर इसी तरह से सुहेल आफरीदी ने जो आज स्पीच की उसकी वो कवरेज नहीं है जो उसकी कवरेज जो है वो होनी चाहिए। ओवरऑल जो और इस तरह के अवामी इशूज़ हैं जो इस्लामाबाद में क्रैकडाउन हो रहा है आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के ख़िलाफ़, या वो लोग जो आज़ाद कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त रज़ी ताहिर साहब को उठाया गया है, उसके साथ उनके साथ हमारे दोस्त हैं ग़ुलाम मुसद्दिक़, उनके कज़न हैं जो वहाँ पे उस ऑफ़िस में उनकी टीम में थे। रज़ी ताहिर साहब, हरमीत सिंह साहब की टीम में सैफ़ को जो है वो ले जाया गया और बहुत तकलीफ़ देह है। जो हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया जिस तरह से उनको मार के और ले जाया गया। तो इन चीज़ों के ऊपर उस तरह से बात नहीं हो रही। हम पाकिस्तानियों को एक चस्का है, हम कहते हैं कि बस कॉल दो, कॉल दो, कॉल दो, डी चौकी कॉल दो, बस फ़ौरन हम घरों में बैठ रहे हैं, कोई और निकले, इस निज़ाम को के साथ लड़े, इस निज़ाम को गिरा दे और हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। लेकिन जो लोग मज़ामत कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, अलीमा ख़ानम साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं, जो सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर में आज जो इलेक्शन के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जिस तरह से और वहाँ के लोग जो बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो उस तरह से लोगों की वो लोग बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं उठा रहे, उनके साथ इज़हार यकजहती नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए। खैर, एक और मामला आपको पता ही है कि कल शरीफ ख़ानदान की एक मीटिंग हुई जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ थे, इसहाक़ डार थे, शहबाज शरीफ थे, मरीम नवाज़ शरीफ थीं और उधर से कुछ ख़बरें आईं और उन ख़बरों के आने के बाद गो के मरीम औरंगज़ेब साहिबा ये कह चुकी हैं कि टीवी चैनलों पे चलने वाली ख़बरें गलत हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन है क्या और क्या कुछ गैर मामूली भी होने जा रहा है? चीज़ें तो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही हैं और ये बात तो तय है कि एक सफ़ा फट चुका है। ये बात तय है कि चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। ये बात तय है कि मामलात निज़ाम के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। अब कौन प्रिवेल करेगा, कौन किसको निकालेगा, कौन किसकी छुट्टी कराएगा, कौन किसको शिकस्त देगा, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अभी एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उनका आपको पता ही है कि 4 साल में जितनी उन्होंने इस निज़ाम की खिदमत की है, जितना उन्होंने इस निज़ाम को सर्व किया है, उन्होंने अपनी सियासी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी का खून कर छोड़ा है।
انہوں نے جس طرح سے ذبح کیا ہے اپنی عزت نفس کو، اپنی سیاسی غیرت کو، اپنی خودداری کو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاستدان نے اس طرح سے اپنی عزت نفس کو ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نظام کے سپرد کیا ہے، حوالے کیا ہے کہ جو آپ وہ ابھی میں ایک لیکچر سن رہا تھا یہ جمعرات والے دن، ایک پروگرام تھا GL11 میں، تو وہاں پہ ایک مذہبی پروگرام تھا، تو وہاں پہ وہ بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار یہ تو آج کل مطلب ویسے تو یہ چلیں اب اس کا حوالہ نہیں دیتا، پھر تھوڑا سا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دینی جو حوالے ہیں ان کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال حفیظ اللہ نیازی صاحب کو آپ جانتے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کل ایک پروگرام میں، اور انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ مہرین منان صاحبہ کا پروگرام تھا سنو نیوز پر، انہوں نے جس خوبصورتی سے بتایا ہے کہ پاکستان کا اصل کرائسس کیا ہے۔ پاکستان کا اصل کرائسس یہ نہیں ہے کہ صوبے بنائے جائیں، پاکستان کا اصل کرائسس یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نظام کو چہروں کو ادھر ادھر کر دیں، نہیں، انہوں نے جس خوبصورتی سے بتایا ہے، یہ اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، ویسے پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن جس خوبصورت انداز سے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بتایا، اور وہ عمران خان کے ناقد ہیں، وہ ان کے شریف خاندان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات رہے ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ حسان نیازی جو آج بھی ناحق قید کاٹ رہے ہیں، تو حسان نیازی کے معاملے میں جس طرح سے شریف خاندان نے آنکھیں پھیری ہیں، اور مطلب جس طرح سے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو سارے کرائسس میں اس تکلیف میں اکیلے چھوڑا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب اب مزید ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے یا ان کا کوئی تعلق ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ وہ آج بھی میاں نواز شریف کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، آج بھی وہ عمران خان کے ناقد ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل کرائسس کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کا اصل کرائسس یہ ہے کہ پورے عوام کراچی سے چترال تک اور بلوچستان تک اس جماعت تحریک انصاف کے ساتھ ہیں جس کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ پاکستان کے کروڑوں لوگ اکثریت اس جماعت کے ساتھ ہیں جس کو پاکستان میں سیاست کی اجازت نہیں۔ پاکستان کی عوام موجودہ نظام کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ پاکستان کی عوام موجودہ نظام کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ جب ملک کی اکثریت نظام کا حصہ نہ ہو اور اپنے ہی ملک میں اجنبی کے طور پر رہ رہی ہو تو معاملات کیسے چلیں گے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے بائی دا پیپل، جمہور کی آواز، اکثریت کی آواز، مگر جب اکثریت آپ کے ساتھ آن بورڈ نہ ہو، سنک نہ ہو، تو اصل کرائسس یہ ہے، اس کو حل کریں کہ پاکستان کی اکثریت اس نظام کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہے اصل کرائسس۔ پھر وہ کہتے ہیں اکثریت آپ سے ناراض ہے، اس لیے وہ تخریب کاری کرنے والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو تکلیف پہنچے۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس ناراض اکثریت کو آن بورڈ کیسے کرنا ہے۔ ان کو کاٹ کر بحیرہ عرب میں نہیں پھینک سکتے، پاکستان سے الگ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے ساتھ شاید سب سے زیادہ اختلافات میرے ہوں، لیکن ہم زمینی حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ہو سکتا ہے سب سے زیادہ اختلافات ہوں عمران خان کے ساتھ، لیکن زمینی حقائق کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جیل جائیں۔ اب وہ حل بتا رہے ہیں کہ حل کیا ہے اس کرائسس کا، کہ کروڑوں لوگ آج اس نظام کے ساتھ نہیں ہیں، اجنبیوں کے طور پر رہ رہے ہیں، سنک نہیں ہیں، ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آن بورڈ کیے بغیر معاملات نہیں چل سکتے۔ جائیں اور جیل جا کر اس سے بات کریں، عمران خان سے کہیں کہ ہمیں ملک کی خاطر آپ کی مدد چاہیے، عمران خان آپ کی مدد چاہیے۔ خان سے کہیں خدا کے واسطے ہم آپس میں بعد میں نمٹتے رہیں گے، لیکن اس وقت ملک کی خاطر ہمیں اپنی مدد دیں۔ اگر عمران خان یہ مدد دے دیں تو یہ ان کی مہربانی اور بڑا پن ہے۔ اس سے خوبصورت بات نہیں ہو سکتی تھی جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہی ہے۔ اچھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے بہت بڑا ایک انکشاف کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بات بڑھ گئی ہے۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں بات بڑھ گئی ہے، حالات کے جبر کے اپنے تقاضے نہ چاہتے ہوئے بڑی تبدیلی متوقع، آج ہوگی یا کل ہوگی۔ اچھا، اس کی نا انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ بات کہہ دی ہے کہ محسن نقوی سے استعفیٰ لیا جائے۔ اگر محسن نقوی سے استعفیٰ نہیں لیا جاتا تو پھر اس کو سیک کیا جائے، اور ظاہر ہے اس سے طبل جنگ بچ جائے گا، اس سے لڑائی بہت شدید ہو جائے گی۔ اور یہ بات بار بار ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف ملک کی خاطر انہوں نے 4 سال میں سٹینڈ نہیں لیا، انہوں نے ملک کے عوام کی خاطر 4 سال میں سٹینڈ نہیں لیا۔ جب 26 نومبر ہوا، جب ڈی چوک ہوا، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوا،
جو کچھ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا، میاں نواز شریف نے ایک بار بھی اس کے اوپر ان کی سیاسی جو غیرت ہے اس کو وہ نیند سے نہیں جاگی. ان کو احساس نہیں ہوا کہ ملک اور ملک کی آنے والی نسلوں اور ملک کے کروڑوں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اب میاں نواز شریف اگر کھڑے ہوں گے تو وہ اپنی خاندان کی جو یہ جاگیر سمجھتے ہیں یہ پنجاب کو، کہ پنجاب ان کے خاندان کی جاگیر ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ جاگیر منتقل ہونی چاہیے، تو یہ صوبے تقسیم نہیں ہونے چاہیے، نئے صوبے نہیں بننے چاہیے. اس لیے میاں نواز شریف جو ہیں وہ آواز اٹھائیں گے اور جاگیں گے. تو اب جو بات یہ حفیظ اللہ نائب صاحب کہہ رہے ہیں، اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف کہہ دیں شہباز شریف کو، اور شہباز شریف نے شاید کہا ہو کہ وہ جا کے اور اداروں سے بات کریں گے کہ جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب کہ آپ محسن نقوی صاحب سے استعفیٰ لیں، ان کو ہٹائیں، اور اگر نہیں ہٹاتے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو برطرف کر دوں. یہ امکانات ہیں، یہ تشریحات ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور اگر ہوگا بھی تو شریف خاندان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوگا، ملک کے لیے نہیں ہوگا. ملک کے لیے تو نون لیگ کا پورا سوشل میڈیا محسن نقوی کی اتنی تعریفیں کہ انہوں نے تو محسن نقوی کو باپ بنا لیا تھا اپنا، اور وہ ابو جی کر رہے تھے ان کو جب 26 نومبر ہوا اور باقی سارے واقعات ہوئے. تو وہ جس کو ابو جی کہتے تھے نون لیگ والے سوشل میڈیا والے، اب 8-10 صرف گالیاں دے رہے ہیں، 8-10 بھی زیادہ بتا رہا ہوں، باقی سب کو سانپ سونگا ہوا ہے. اب منصور علی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جو آج کل بہت بتاتے ہیں کہ وہ منیف فاروق صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. جیسے منیف فاروق کہتے ہیں جو بھی ادھر سے ان کو کہا جاتا ہے تو وہ آگے دھمکیاں لگاتے ہیں، عوام کو دھمکیاں لگاتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو دھمکیاں لگاتے ہیں، عمران خان کو دھمکیاں لگاتے ہیں، اور جبر بربریت فسطائیت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں. تو منصور علی خان بھی کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے بعد میری سسٹم کی طاقتور شخصیت سے 1-to-1 ملاقات ہوئی. اس میں نے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو سسٹم کی طاقتور شخصیت نے کہا کہ ہم اس بیان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی اہم شخصیت سے ملے ہیں، اور یہ جس طرح کا وہ تاثر دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ یا کسی مطلب میڈیا سے ریلیٹڈ 2 اسٹار یا 3 اسٹار جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس سسٹم کی طاقتور شخصیت نے کہا کہ ہم اس بیان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جو محسن نقوی نے کہا ہے. ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے، مان جائیں گے تو بہتر ہے ورنہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا، اب اظہر جاوید صاحب شریف خاندان کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں اگر پچھلے 4 سال میں کسی ایک صحافی کی ہیں تو وہ میرا خیال ہے نمبر 1 اظہر جاوید صاحب ہوں گے. اظہر جاوید صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور محسن نقوی صاحب کے بیان نے، خطاب نے نون لیگ کو جگا دیا ہے. اچھا، اسی طرح سے طلعت حسین صاحب آپ کو پتہ ہے شریف خاندان کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں، اور یہ طلعت حسین اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں جن کو آپ دیکھیں، جو میری لاسٹ ویڈیو تھی کہ یہ اب کیا کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ اب شریف خاندان کی کشتی سے چھلانگ مارنا شروع کر دیں گے. انہیں پتہ ہے کہ نظام اور یہ کشتی ڈوب رہی ہے. یہ کیا کہتے ہیں طلعت حسین کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ری سیٹ منصوبے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ جو ڈی جے اسپیار نے کہا تھا کہ ری سیٹ ضروری ہے تو ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، اور یہ ضروری ہے ری سیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ری سیٹ منصوبے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس معاملے پر نواز شریف کی ریڈ لائنز اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں، جن کی جھلک رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کے بیانات نیز وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار کی موجودگی میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں دیکھی جا سکتی ہے. اگرچہ محسن نقوی کا بیانیہ اب تک کسی بھرپور جوابی وار سے بچا رہا، لیکن ڈی جے اسپیار کی جانب سے ری سیٹ کے تصور کی حمایت کے بعد مسلم لیگ نون کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یا تو وہ کھل کر اپنا موقع بیان کرے ورنہ بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. یعنی نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ دمادم مست کلندر وہ کر دیں. یہ طلعت حسین صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میاں نواز شریف جو اپنی عزت، سیاسی غیرت، سیاسی خودداری کو ذبح کر چکے ہیں اور اپنے کرپشن کیسز، لوٹ مار کے کیسز معاف کروا چکے ہیں، جو ان کی بیٹی اپنی سیٹ ایم پی کی ہار گئی تھی اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا چکے ہیں، جو خود ایم این اے کی سیٹ ہار گئے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد سے اور ایم این اے بنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے پچھلے 4 سال میں جنہوں نے جو سیاہ سفید پاکستان کے مالک تھے اور جو انہوں نے مالی معاملات میں وہ چاہتے تھے انہوں نے کیا ہے، تو وہ میاں نواز شریف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا. لیکن طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہی پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ یہ جو میڈیا پہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں غلط ہیں، کہ کوئی میاں صاحب کی سیاسی غیرت نہیں جاگی، کوئی سیاسی خودداری ان کی نہیں جاگی، کوئی ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچی، وہ جس تنخواہ پہ کام کر رہے تھے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. اچھا، ابصار عالم صاحب کہتے ہیں
یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو مریم نواز کے ساتھ گاڑی میں جہاں پہ سیکورٹی گارڈ بیٹھتا ہے وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں 7 اکتوبر 1998 کو سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ایک تقریر میں گورننس پر اعتراض کرنے کے بعد استعفیٰ دینا پڑا. 30 جولائی 2026 کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ گورننس اور نظام سب فیل ہو چکا ہے, اب وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, کون جائے گا. یہ بھی ان کا معذرت کے ساتھ لیکن یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو اصل تو پیچھے بیٹھ کے تو فیصلہ نواز شریف کر رہا ہے, تو نواز شریف کہے نا شہباز شریف کو کہ استعفیٰ لو یا سیک کرو. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی اسی پروگرام میں جن کا میں حوالہ دے رہا تھا سنو نیوز پہ, انہوں نے کہا کہ یا تو محسن نقوی خود مستعفی ہو جائیں یا شہباز شریف کو ان کو سیک کر دینا چاہیے, اس سے کم پہ بات نہیں بنے گی. آخر میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہر فن مولا لاجواب وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہر فن مولا لاجواب نگران وزیر اعلیٰ, نایاب وزیر داخلہ, بے مثال سفارتکار, سیاسی جوڑ توڑ کا بے تاج بادشاہ, آل ٹائم گریٹ چیئرمین کرکٹ بورڈ, سیلف میڈ میڈیا ٹائکون, حکیم الامت محسن نقوی صاحب, ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم, پہلی دفعہ وہ بحران کی زد میں ہیں مگر کامیابی بہادروں کے قدم چومتی ہے. یہ مجھے لگتا ہے اگلی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, مگر کامیابی بہادروں کے قدم چومتی ہے جبکہ رسوائی ذلت اور خواری ڈرپوکوں اور بزدلوں کا مقدر بنتی ہے. لگتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر بہادر بنو گے, محسن نقوی کو ہٹاؤ گے, سٹینڈ لو گے تو میاں صاحب بہادری آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی, ورنہ رسوائی ملے گی, ذلت ملے گی, خواری ملے گی, ڈرپوکوں اور بزدلوں کا مقدر یہی ذلت, رسوائی اور پسپائی ہی بنا کرتی ہے. تو دیکھیں جی چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. 5 اگست کو جلسے میں ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی فائنل کال دے دیں گے. علیمہ خان ایکٹیو ہیں, کشمیر میں معاملات بہت خراب ہیں, آج کے نتائج بتائیں گے. وہاں پہ آج بھی لوگوں نے مکمل طور پہ مظفر آباد ڈویژن میں بائیکاٹ کیا ہے, کہیں پہ کوئی لائن لگی ہوئی نظر نہیں آئی, لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ آج بھیک میں کس کو سیٹیں دی جاتی ہیں, نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو. اگر پیپلز پارٹی کو دی جاتی ہیں تو نون لیگ کا کیا ری ایکشن ہوگا, اگر نون لیگ کو دی جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی کا کیا ری ایکشن ہوگا, دیکھتے ہیں. بہرحال لیکن چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ ایک اہم تبدیلی متوقع ہے, وہ کیا ہوگی؟ کیا شہباز شریف ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے یا اگر وہ محسن نقوی کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, یا محسن نقوی ادھر ادھر ہو جائیں گے, یا میاں صاحب کی کوئی سیاسی غیرت, عزت نفس اور سیاسی خودداری جاگ جائے گی تھوڑی سی اپنی ذات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے خاندان کے مفاد کے لیے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.